एहतियात से मुमकिन है कि इस वबा से आप बच सके। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से हमने ये सिंध असेंबली और ख़ासतौर पर स्पीकर सिंध असेंबली के मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये ऑडिटोरियम अलाउ करते हैं कि हम यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, इसलिए कि इसमें हम वो सोशल डिस्टेंसिंग के 4, 5 या 6 फीट दूर लोग बैठे वो पॉसिबल है, किसी और जगह पे छोटी जगह पे ये पॉसिबल नहीं होता है। मैं पहले बजट पे आ जाता हूँ। आपने सुना तो होगा हमारा अगले साल का बजट 1,241 बिलियन 125 मिलियन का है। इस बजट में हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो टोटल जो है वो 1 ट्रिलियन और तकरीबन 80 मिलियन के करीब है और बाकी हमारा तक जो 18.3 बिलियन का शॉर्टफॉल है, डेफिसिट है। पिछली बार आपको याद होगा हमने एक बैलेंस बजट दिया था, लेकिन वो बैलेंस बजट भी पॉसिबल नहीं हुआ और इस साल के बजट नंबर्स मैं शायद पहली बार ये एडमिट करूं कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है बजट नंबर्स पे, लेकिन मेरी क्या हुकूमत सिंध या सूबों की मजबूरी ये है कि जी कलेक्शन कोई और करता है और कलेक्शन के जो वो नंबर्स दे, अगर मैं आपको कहूं कि जी आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है महीना और आप कहें नहीं यार ये तो मैं 25,000 में अपना काम करूंगा, बाकी 25 में बचा के रखता हूं, ये पॉसिबल आप नहीं करेंगे आप उस बात पे। तो जो हमें नंबर्स दिए, लेकिन नंबर्स पे मुझे बहुत शदीद डाउट है कि ये पूरा कर सकेंगे या नहीं। और ये चीज़ मैंने कुछ दिनों पहले जब मीटिंग हुई थी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, उसके बाद भी बताया था। मैं थोड़ा सा रिपीट कर लूंगा, इसलिए कल बजट स्पीच में भी मैंने ये बात बताई थी। इस साल 5.5 ट्रिलियन के एस्टिमेट किए थे फेडरल गवर्नमेंट ने कि एफबीआर की कलेक्शन 5.5 खरब कहते हैं, शायद ट्रिलियन में ये तो हमेशा भूल जाता हूँ, खरब कहते हैं, खरब रुपए होगी 5.5 ट्रिलियन। अभी हमें कुछ दिनों पहले जिस दिन एनईसी की मीटिंग हुई थी उस दिन भी नहीं बताया, या अखबारों से पता चला, फिर खैर उन्होंने बता दिया। बजट में एक्चुअल नंबर मैंने एनईसी में भी प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि अभी तक हमें नंबर नहीं दिया गया, हमें बताया गया है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन आप कलेक्ट क्या कर रहे हैं ऑफिशियली कन्वे नहीं किया गया। ऑफिशियली वो जब फेडरल गवर्नमेंट ने गालिबन 12 तारीख को बजट दिया था तो वो कन्वे हुआ कि 3.9 ट्रिलियन 5.5 अरब से 3.9 अरब रुपए वो खरब रुपए कलेक्ट करेंगे। अब बिल्कुल ही कोरोना है, कोरोना की वजह से शॉर्टफॉल आए हैं। मैंने एक छोटा सा एनालिसिस कि हर चीज को कोरोना पे डाल देना, अपनी नाअहली एफपीआर की अपनी शॉर्टकमिंग्स, फेडरल गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स को कोरोना पे डाल देना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि उस वक्त आप साफी हजरात हैं, आप चैनल्स पे काम करते हैं, जिस वक्त सख्त जरूरत है, खासतौर पे कोरोना में आप लोगों की ये फर्ज है और आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों तक सही बात पहुंचाएं। उस वक्त अगर आप अपना काम छोड़ दें और कहें जी कोरोना है तो मजीद नुकसान होगा। इस वक्त भी उन्होंने अपना काम किया नहीं। और मैं ये थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, 9 महीने की जो कलेक्शन थी मार्च 2020 तक, यानी जुलाई से मार्च 9 महीने की कलेक्शन, 9 महीने में तो कोई कोरोना नहीं था ना, इनकी जो कलेक्शन थी वो कोई 3 अरब से कुछ ऊपर थी, 3 खरब, अरब और खरबों में मैं 3.1 ट्रिलियन या कुछ थी। अगर पिछले साल के 3 महीने में जो उन्होंने कलेक्ट किया था उसको 50% भी बढ़ा दें, यानी वो इतनी, जबकि पहले 9 महीनों की जो इनकी एफिशिएंसी थी वो 12-13% थी, पिछले साल से ज्यादा उन्होंने अपनी की थी। अगर वो आप 50% भी कहेंगे बड़ी तेज आखिरी 3 महीने में हो गई, तब भी ये 4.4
ٹریلین سے زیادہ نہیں جاتے. تو کرونا کی وجہ سے اگر نقصان ہوا ہے تو 400 یا 500 ارب کا میں مانتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ جو انفیشنسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور اس کو بھگتنا پڑتا ہے صوبوں کو اس انفیشنسی کو. خیر یہ بڑا اسی وجہ سے ہمیں جو 761 ارب روپے ملنے تھے ایف بی آر سے, اس کی جگہ ہمیں کہا گیا ہے کہ 535 ارب روپے ملیں گے. ٹوٹل ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو 606 ارب روپے ملیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے اس سال, جو کہ 835 ارب تھے, یعنی 229 ارب روپے کم. میں اس کو 229 ارب روپے کا ڈاکہ نہیں کہوں تو کیا کہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اور کیا لفظ استعمال کروں آپ کی اپنی انفیشنسیز کی وجہ سے. لیکن ابھی تک ہمیں کل کتنے حسن 525 پہلے ملے تھے, کل کتنے آئے تھے 28. ہم آج ابھی ایک قسط اور آنی ہے جو 30 جون کو آئے گی. 525 اور 28 ہوئے 553. 553 ارب ابھی تک ہمیں ملے ہیں 606 ارب میں سے, اور یہ آخری 28 ارب روپے کل ملے ہیں ہمیں. اب 606 میں سے یہ نکال دیں تو ابھی 53 ارب روپے انہوں نے ہمیں دینے ہیں اگر 606 کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. اللہ کرے 30 جون کو تو نہیں پتا, 30 جون کو پتا چل جائے گا لیٹ آورز میں پریس کانفرنس وغیرہ تو شاید نہ کروں, لیکن میں آپ کو کنوے ضرور کر دوں گا کہ پیسے کتنے آئے. یہ ان کی نظر آ رہی ہے نااہلی, پتہ چل رہی ہے, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے اپنی کل بجٹ سپیچ میں کہا تھا اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2017-18 میں جب پچھلی حکومت تھی, یہ حکومت نہیں آئی تھی, اس وقت 5.8% جی ڈی پی گروتھ. یہ جتنی اکانومی گرو کرے گی اتنی ٹیکسز گرو کریں گے, اتنی آپ کو جو ہے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو حکومت بھی زیادہ ٹیکسز ملیں گے ان کو. جی ڈی پی گروتھ ایسٹیمیٹ کی تھی 5.8% پہ. یہ تھی پچھلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے زمانے کی بات ہے. جب سال ختم ہوا انہوں نے اس کو ریوائز ڈاؤن کیا 5.2% پہ, 5.8 سے 5.2% پہ, اور جو ایکچوئل نمبر وہ بھی 5.2% آیا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا. نارملی ہوتا ہے ایسے ہی ہے, تھوڑی بہت 2-4% کا, یعنی 2-4% آف دا 5.2 میں کہہ رہا ہوں, فرق کبھی کبھی آ جاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ نہیں آتا. ماشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی, گروتھ 6.2% پہ پچ کی تھی. یہ کی ضرور پچھلی حکومت نہیں تھی. جب 5.2 انہوں نے اچیو کر لیا, اس سے ایک سال پہلے 4.5% تھا غالباً, مجھے صحیح نمبر یاد نہیں ہے. 5.2 جب اچیو کر لیا تو آپ ضرور کہیں گے یہ بڑھاؤں میں. 6.2 انہوں نے چھوڑ کے گئے, ایک پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. آج سے ایک سال پہلے جب بجٹ آیا, بجٹ سے پہلے اکنامک رپورٹ آتی ہے نا, ایک دن پہلے وہ کرتے ہیں پاکستان اکنامک سروے آف پاکستان. اس میں پچھلے سال انہوں نے کہا, یہ سال نہیں 2019 کے مئی یا جون کے کسی ٹائم پہ آئی ہوگی رپورٹ, انہوں نے کہا کہ جی 6.2 نہیں, پچھلی حکومت نے ہمارے پیچھے یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا. ابھی کہانی جو ختم نہ ختم ہونے والی کہانی. انہوں نے کہا جی 3.3% ہوگی, 6.2 نہیں, تقریباً آدھی جو انہوں نے کہی تھی. اور یہ جو ہے مارچ اپریل میں یہ فائنلائز کرتے ہیں, نمبر 2 مہینے رہ جاتے ہیں. یہ ایسٹیمیٹ اتنا کر سکتے ہیں آدمی, اور جیسے میں نے کہا نا تھوڑا بہت فرق آتا ہے. ایک کہیں کہ بام شیل گرا جب سال بعد تقریباً, انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کی ہم نے جو آپ کو کہے تھے 3.3%, 3.29% تھی ٹو بی ایگزیکٹ گروتھ, وہ اب
اصل میں ہم نے نمبر دوبارہ دیکھے تو وہ 1.9% ہے. 1.9% کی گروتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایف بی آر نے پچھلے سال سے کم ریونیو کمایا. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اور وہ 2018-19 میں نہ کوئی فلڈ آیا, نہ کوئی اور ایسی آفت, قدرتی آفت آئی. ایک نارمل ایئر تھا, لیکن ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ 1.9% تھا. اس سال انہوں نے 4% کی ایسٹیمیٹ کی تھی گروتھ کی, اور اس سال ایسٹیمیٹ کی 4% کی گروتھ انہوں نے ابھی ریوائز کی ہے. اور اب تو کرونا مل گیا نا ان کو, اپنی نااہلی کا بوجھ کسی اور پہ ڈالنے کے لیے. وہ -0.4%, -0.4% گروتھ. میں نے این ای سی کی میٹنگ میں آپ لوگوں سے بھی بتایا تھا کہ میں نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے آپ کا یہ نمبر بھی غلط ہے. آپ اتنے نااہل ہیں کہ جب آپ ایک نارمل ایئر میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ اپنی ٹارگٹ جو 6.2% تھا اس کا 1/3 بھی نہیں کر سکے پورا. تو یہ نمبر مجھے درست نہیں لگتا. اور دیکھیں صوبوں کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ جی ڈی پی کیلکولیٹ کریں, وہ سارے فگرز باقی صوبوں سے نہیں ملتے, گروتھ کیلکولیٹ کریں, لیکن انٹرنیشنل ایجنسیز کرتی ہیں, ان کا کام ہے. اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اس سال یعنی یہ جو رواں مالی سال ہے جو 31 جون کو ختم ہوگا, جس پہ -0.4% انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, اس کی جگہ پہ آپ کی گروتھ ہوگی -2.6%. اب میں کس نمبر پہ بلیو کروں؟ اور واقعی جو نمبر آ رہے ہیں, جو آپ کی 5.5 ٹریلین سے آپ 3.9 ٹریلین کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ایف بی آر کی ریونیوز ہوں گی, تو یہ درست لگتے ہیں نمبرز. جب میں نے یہ بات این ای سی میں کہی تھی تو مجھے کہا کہ ورلڈ بینک پہ اپنے نمبر نہیں ہوتے. ورلڈ بینک بھی ڈیٹا ہم سے لیتی ہے اور پھر نکالتی. میں نے کہا کہ ڈیٹا بھی آپ سے لیتی ہے, کوئی ڈیٹا خود سے نہیں حاصل کرتی, پھر تو آپ کے کیلکولیشن کا طریقہ غلط ہے. یہاں تو غلط ہے, یا ہم جان بوجھ کے غلط بتا رہے صرف لوگوں کو نئے پاکستان کی امید دلانے کے لیے. یہ میں نے این ای سی میں کہا, اور میں نے کہا تھا مہربانی کر کے میرا یہ پوائنٹ آف ویو ریکارڈ ضرور کیجیے گا. مجھے امید ہے کہ جب منٹس آئیں گے یہ ریکارڈڈ ہوگا, نہیں تو میں یہ پبلکلی کہہ چکا ہوں, اور یہ کوئی ڈینائی کر دے یہ بات کہ جی میں نے یہ چیز نہیں کہی ہے. اگلے سال انہوں نے 2.1% گروتھ رکھی ہے. اگلے مالی سال میں میرا خیال ہے کہ یہ نمبر درست نہیں ہے, یہ ایسٹیمیٹ صحیح نہیں ہے. پچھلے سال تو صرف 3 مہینے کرونا کا افیکٹ تھا اور 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تھا. اگلے سال ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 12 مہینے ان کی نااہلی کا افیکٹ تو ہم برداشت کریں گے. کرونا کتنے جاتا ہے آگے اس کا اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہے. تو کم از کم یہ فیکٹر کر کے اپنی نااہلی, اور پھر ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے تکلیف اور پرابلمز آئیں, ان کو بھی ساتھ ملا کے یہ نمبر ریوائز کریں. ورلڈ بینک نے اگلے سال کے لیے -0.2% گروتھ کی بات کی ہے, جو ان کی سٹڈی ہے پوری. وہ میں نے یہ بھی بتائی تھی این ای سی کی میٹنگ میں, اور یہ انہوں نے پھر بھی اس کو 2.1% پہ اگلے سال کی ایسٹیمیٹ بنائے اور اپنے سارے نمبر اس 2.1% گروتھ پہ رکھے ہیں. اب ہم بھی مجبور ہیں کہ وہ نمبر جو دیتے ہیں ہمیں اگلے سال کے لیے, ہمیں کہا جا رہا ہے 760 ارب روپے آپ کو ملیں گے. ہمیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ملیں گے, ہم اسی پہ بجٹ بنائے. اس بجٹ کی بنانے کی وجہ سے, یہ نمبر کی وجہ سے, اور بڑی
اگین حیرت کی بات تھی، میں نے خود نہیں سنا، میں اس لیے آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا، مجھے کسی نے کہا کہ وفاقی مشیر خزانہ نے اپنی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، اس لیے جو مجھے کہا گیا ہے میں صرف وہ بتا رہا ہوں، انہوں نے کچھ اس طریقے سے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ نمبر دی، باقی صوبوں کی مرضی ہے کہ جیسے وہ بجٹ بنائے، اپنا صوبے سوچ سمجھ کے بجٹ بنائے۔ ہم نے ان کی بات پہ یقین کیا اور تھوڑا سوچ سمجھ کے بجٹ بنایا ہے۔ ہم نے بجٹ کی، میں نے جو مین آپ کو نمبرز میں دے دیتا ہوں کہ ٹوٹل ہماری جو ریسیٹس ہیں 1,222,746 ملین ہے، ٹوٹل خرچہ 1,241,125 ملین ہے، اور ڈیفیسٹ 18.4 بلین کے قریب کا ہمارا اس وقت ایسٹیمیٹ ہے۔ جو میں آپ کو اور کچھ نمبرز دے دیتا ہوں تاکہ مل جائے، اس میں جو ہمارا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے وہ 968 بلین ہے، کرنٹ کیپٹل ایکسپینڈیچر 39 بلین ہے، اور ٹوٹل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اگلے سال کے لیے 232.943، تقریباً 233 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہم نے رکھا ہے۔ میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے بارے میں بتا دوں گا، اور پھر ایک چیز آپ کو اور جو ہمارے کووڈ کے حوالے سے سٹیپس ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگلے سال 232 ارب روپے جیسے میں نے آپ کو بتایا رکھا ہے، جس میں سے 155 ارب روپے پروونشل اے ڈی پی ہے، 15 ارب روپے ڈسٹرکٹ اے ڈی پی ہے، یہ 170 ارب روپے کی پروونشل اے ڈی پی ہے ٹوٹل سمجھے، اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس جو ہمیں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی بین الاقوامی اداروں سے ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں فنڈنگ ہوتی ہے، اس کا ایسٹیمیٹ 54.6 بلین ہے اگلے سال کے لیے، اور فیڈرل گرانٹس 8.3 بلین کی ہیں اگلے سال جو ہم نے ایسٹیمیٹ کی ہیں۔ ٹوٹل یہ جیسے میں نے بتایا 232.943 جو ہے بلین ہے ڈیولپمنٹ بجٹ۔ اچھا، میں اب بڑا مشکل تھا، اس سال ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا 284 بلین، اگلے سال ہم نے کم کرنا پڑا ہے، اور اس سال جب ہماری یہ بجٹ کم ہوا تو obviously کافی اسکیمز انکمپلیٹ رہ گئیں، اس لیے ہم نے اگلے سال کے لیے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو اسکیمز کمپلیٹ ہونے والی ہیں ان کا نمبر ہے 700 آن گوئنگ اسکیمز جو کمپلیٹ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اگلے سال، ان کو ایشور کیا ہے کہ فل فنڈنگ ملے، یہ ڈالا ہوا ہے۔ پھر ہم نے کہا ہے کہ جی اس کے علاوہ جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں ان کو جو اس سال فنڈنگ تھی اس کا 50% ملے گا، اور پھر پچھلے سال جو تقریباً 650 کے قریب، اس سے تھوڑا کم 595 + 59 یہ بن جاتا ہے 644 اسکیمز ٹوٹل، یہ نیو اسکیمز کے تحت آئی تھی، ان کو ہم فنڈ کریں گے، ان میں سے کچھ ان اپرووڈ بھی رہ گئی اس سال، لیکن ہم نے کوئی اسکیم نکالی نہیں بجٹ بک سے، ہم نے وہ ساری کنٹینیو کی، اور ان کو 25% اور کچھ کیسز پہ اس سے کم فنڈنگ، نارملی تو ہماری پالیسی ہے کہ 25% سے کم نہ کریں، لیکن یہ ایک ایسا سال آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے 25 وہ اپنی پالیسی کو تھوڑا ریوائز کرنا پڑا۔ ہم نے سوائے ہیلتھ سیکٹر کے کوئی نئی اسکیم نہیں ڈالی بجٹ میں۔ ہیلتھ سیکٹر کی پچھلے سال ڈیولپمنٹ کی ایلوکیشن 13.5 ارب روپے تھی، وہ بڑھا کے 23.5 ارب روپے کر دی ہے، اور یہ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایجوکیشن کی جو ہے وہ بجٹ کو بھی کم نہیں کیا، بڑھایا ہے۔ ان دو کے، اور تیسرا ایگریکلچر کو تھوڑا سا ہم نے بوسٹ دینے کے لیے کیا ہے، اس کے علاوہ باقی ساری ایریاز میں بجٹ کم ہوا ہے۔ یہ جو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، ہماری جو
ایکسپینڈیچر میں نے وہ یہ ڈیولپمنٹ اسکیمز کو بتا دوں آپ کو. ہیلتھ کے اندر جو میجر اسکیمز ہیں, ہم ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے کافی رقم مختص کی ہے, اور اس پہ تیزی سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز ہیں کہ بہت تیزی سے کام شروع کرے. ہم لیب فیسلٹیز اور بڑھانے کے لیے ہم نے کچھ اسکیمز ڈالی ہیں. وہ نئی اسکیمز کی بات کر رہا ہوں, وہ ہیں جو نیو اسکیمز میں. اس کے علاوہ جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں, جو اسپتال ہمارے, اور یہ میں مانتا ہوں کچھ عرصے سے, کافی عرصے سے چل رہے ہیں, ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ان کی پوری فنڈنگ رکھی ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اسپتال جلد سے جلد تیار ہوں. ہمیں اس کووڈ کے سلسلے میں, ویسے تو ہم جب بجٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑے پلانز بناتے ہیں, بڑی سوچ ہوتی ہے, کچھ اچیو کر سکتے ہیں, کچھ اچیو نہیں کر سکتے, لیکن اگلے سال کے لیے ہم نے صرف اور صرف ہیلتھ فیسلٹیز پہ فل فوکس کیا ہے کہ اس کی بجٹ انشور ہو اور ہم ہیلتھ کو دیں. بتا رہا ہوں سب. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر میں ہی ہم نے جو ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہیلتھ رسک الاؤنس اپروو کیا ہے اور اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں. اس کے علاوہ 5 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اگین ہیلتھ سیکٹر میں. یہ 10 ایک جو میں نے کہا کہ جو بڑھائیں, جو نئی اسکیمز رکھی ہیں, 5 ارب اور رکھے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں, جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ وہ اسکیمز دیں گی اور میچنگ ایلوکیشن صوبے سے ہونی چاہیے. تو اس میچنگ ایلوکیشن کے لیے ہم نے 5 ارب روپے ہیلتھ کے لیے رکھے ہیں. میں باقی آپ کو بتا دوں کہ ڈیولپمنٹ میں جیسے میں نے کہا کہ اب پلان کر نہیں سکتے, خود ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے نمبروں پہ بھروسہ نہیں کرنا, اور ہمیں بھروسہ ہے بھی نہیں. تو اس وجہ سے ہم نے کوئی اور نئی اسکیم نہیں ڈالی. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کرم کریں اور ان کی نااہلی میں کچھ یعنی پازیٹو بہتری آئے, مطلب بہتر اہل ہوں اور یہ کچھ کلیکٹ کر سکے, تو ہم نے وہ اسپیس رکھا ہے. ہم نے 15 ارب روپے نیو اسکیمز کے لیے رکھے ہیں ان ادر سیکٹرز, لیکن اسکیمز آئیڈینٹیفائی نہیں کیے ہیں, اس لیے کہ اسکیمز آئیڈینٹیفائی کر کے جب آپ اس کو بجٹ میں ڈال دیتے ہیں پھر آپ کا تھرو فارورڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے. ہم 3 مہینے بعد اس کو ریویو کریں گے, اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو نئی اسکیم آئے گی اگر ہمارے پاس اسپیس بنتا ہے وہ ہم کیبنٹ میں لا کے اپروو کرا کے اور پھر اس کو انکلوڈ کریں گے. بجٹ کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن اگین نمبر 1 ہمارا ہے, اور اس میں تقریباً 25.5% ہم نے رکھا ہے. ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے وہ 234 بلین تھا یا کچھ تھا, وہ ایجوکیشن میں ہے. یہ نمبر سارے آپ کو کتابیں ہیں اس میں آ جائیں گے, میں نمبرز پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا. میں بجٹ پہ ایک چیز اور صرف آپ سے کہوں گا کہ ہاں, ہم پہ کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی ہے, کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے. ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 1 سے لے کے 16 گریڈ تک کی 10%, اور 17 سے لے کے 22% کی 5% تنخواہ ہم نے بڑھائی ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے, ایک تو انفلیشن ایڈجسٹڈ ہم نے کرنا ہے. ہم ایک میسج دینا چاہتے ہیں, میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا, ہم نے قانون پاس کیا ہے کہ آپ کسی کو لے آف نہیں کر سکتے. اگر حکومت اپنی ساری مشکلات کے باوجود اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھاتی ہے تاکہ اس مشکل حالات میں اللہ نہ کرے کوئی خود یا اس کی فیملی کا شخص اس وبا میں مبتلا ہوتا ہے, تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یا ایون ادروائز جو پرابلمز ہیں, حکومت نے یہ سگنل دینے کے لیے, ایک تو ضرورت بھی تھی ان کو, یہ نہیں کہ ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ سگنل دیا ہے ہر ایک کو کہ جی آپ نے اپنے ملازمین کا خیال کرنا ہے. یہ مجھے امید ہے کہ آپ کے مالکان بھی یہ بات سن رہے ہو کہ آپ نے اپنے ملازمین کا پہلے خیال کرنا ہے, اور چاہے آپ نے باقی جگہ پہ
کٹس لگا کے ان کی تنخواہوں میں کمی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اتنی رکھیں یا اضافہ کریں. اور یہ ہمارا لاجک تھا. کابینہ نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے سے میرا خیال ہے، میں نے جیسے کہا نا، اس میں کچھ لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے، لیکن میسج یہ ہے. اور اس وجہ سے ہم نے وہ 10% تنخواہ بڑھائی ہے. جیسے میں نے کہا انفلیشن ایڈجسٹڈ کرنا بھی ہے. کرونا کے حوالے سے ہم نے تقریباً 34 ارب روپے کا ایک سوشل پروٹیکشن پروگرام رکھا ہے. ہمارے پاس وہ فیسلٹی، وہ کیا کہتے ہیں، فلیکسیبلٹی نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل ڈونر سے بورو کر سکیں اور کہیں کہ جی 200 ارب روپے، پتہ نہیں 120 ارب روپے اور وہ دے دے. ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک سے یعنی نوٹ چھاپ کے بورو کر لیں. اور ہمیں تو جو ریسورسز ہماری ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے نا آپ نے کیا کیا ہے، جو ریسورسز ہماری ہیں ان ریسورسز کو دیکھتے ہوئے اپنی پلانز بنانے ہیں. تو ہم نے وہ سپیس نکالی ہے 34.2 بلین کی، اور اس میں سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ ہے 20 ارب روپے ہم مختص کر رہے ہیں کہ جو کیش ریلیف فیسلٹی کے لیے، کہ وہ لوگ جو کرونا سے متاثر ہوں گے. ہم نے اس سال بھی شروع کیا تھا، ہمارے پاس پیسے کم تھے، پیسے ہم نے کوئی مختص نہیں کیے تھے، ہم بجٹ میں سپیس نہیں تھی، ہم نے اب شروع سے مختص کیے. ہم یہ پلان کریں گے کہ ہم ہر مہینے بچائیں پیسے تاکہ اس کیش ریلیف جو ہم نے دینا ہے اس کے لیے ہمیں اویلیبلٹی ہو. تو ایک تو یہ سب سے بڑی جو انٹرونشن ہے کرونا کے سلسلے میں وہ یہ ہے. اس کے علاوہ ہم 5 ارب روپے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تھرو سافٹ لون اسکیم ایک دیں گے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو. یہ کم انٹرسٹ پہ ہم قرضے دیں گے اور اس وجہ سے ہمیں یہ 5 ارب روپے مختص کیے. اور اس میں وہ چھوٹی انڈسٹریز، چھوٹے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو کرونا سے ہٹ ہوئے ہیں ان کے لیے یہ اسکیم ہوگا. اس کے علاوہ جو اسمال بزنسز ہیں اربن ایریاز میں، شہروں میں دکاندار ہیں، چھوٹے دکاندار، کوئی ورک شاپ چلاتا ہے، اس قسم کے جو بزنس کی انٹرپرائزز ہیں چھوٹی، ان کے لیے ہم نے 3 ارب روپے مختص کیے ہیں اگین ایز سپورٹ. چھوٹے فارمرز کے لیے ہم نے کمیونٹی بیسڈ لونز ان رورل ایریاز کے حوالے سے 2 ارب روپے مختص کیے ہیں. یہ ساری کرونا ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، ادروائز یہ ہم نہیں کرتے. میں نے 20 ارب روپے جو سندھ پیپل سپورٹ پروگرام کیش ٹرانسفرز کا آپ کو بتا دیا. پھر ہم ایگریکلچر سیکٹر میں، اور خاص طور پہ لوکسٹ کی وجہ سے، ایک تو کرونا اور اوپر سے لوکسٹ، وہ ایگریکلچر کو سپورٹ دینے کے لیے ہم 1 ارب روپے فرٹیلائزر میں سبسڈی فار اسمال فارمرز، یہ 25 ایکڑ سے کم جو کاشتکار ہیں ان کو ملے گی. پیسٹیسائڈ یعنی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان میں 1 ارب روپے کی سبسڈی ہم دیں گے. اگین یہ 25 ایکڑ سے کم جو کاشتکار ہیں ان کو ملے گی. ہمیں رائس گروورز کی رائٹ بینک، ہمارا خاص طور پہ پورا رائس گروئنگ ایریا ہے، اس میں کافی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، تو ہم نے کوالٹی رائس سیڈ کے لیے، اور اس میں فائدہ ہمارا یعنی حکومت کا، پاکستان کا ہے کہ رائس سیڈ اچھا دے تاکہ پروڈکشن بڑھا سکے ہم اپنی. اس کے لیے ہم نے 1 ارب روپے کی سبسڈی مختص کی ہے رائس گروورز کے لیے. 500 ملین ہم نے رکھے ہیں سبسڈی فار لائف اسٹاک بریڈنگ، جو مویشی لوگ پالتے ہیں اور ان کی افزائش کرتے ہیں، ان کے لیے 500 ملین روپے کی سبسڈی رکھی ہے. تو یہ کرونا پلس لوکسٹ، یہ دونوں کے حوالے سے. پھر ہم انویسٹمنٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے تھرو 2 جو ہے نئی اسکیمز کر رہے ہیں جن میں 500 ملین رکھے ہیں. ایک ہے سپورٹنگ ٹیکنالوجی بیسڈ اسٹارٹ اپس، انکیوبیٹرز اینڈ ایکسلریٹرز. یہ آئی ٹی کے ایریا میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن ہمارے پاس جو سیڈ کیپٹل لوگوں کے پاس ہوتا ہے شروع میں اپنی بزنس، کسی کو 1 کروڑ چاہیے، کسی کو 2 کروڑ چاہیے کہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکے.
اور وہ ہمارے ینگ ٹیلنٹڈ جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے یہ 50 کروڑ روپے رکھے ہیں. اور دوسرا پروگرام ہے سپورٹ فار آئی ٹی ٹیکنالوجی انٹرونشنز اینڈ انوویشن سولوشنز اینڈ گڈز اینڈ سروسز سپلائی چین. اس میں 70 کروڑ 700 ملین رکھے. یہ دونوں آئی ٹی ریلیٹڈ انیشیٹوز ہیں تاکہ آئی ٹی کو بوسٹ ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے باقی ساری جگہوں پہ کم رکھ کے پیسے کووڈ اور لوکسٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے ہیلتھ سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر, ایجوکیشن تو کچھ بھی ہو جائے ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے, اس لیے ایجوکیشن سیکٹر, پھر یہ سبسڈیز فار کووڈ افیکٹیز اینڈ لوکسٹ افیکٹیز, یہ بڑی اسپیسیفک سبسڈیز اور دی جائیں گی جو یہ ہے. یہ جو ہے ہماری بجٹ کے بارے میں باقی ڈیٹیلز اس لیے کہ میں کہوں گا تو بہت زیادہ بولوں گا, اگر ایک ایک سیکٹر میں جاؤں اور آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں. آپ کے پاس بکس اویلیبل ہیں. یہ ساری کی ساری بجٹ آئی ہوپ, میں نے حسن ابھی چیک نہیں کیا, ہماری ویب سائٹ پہ ہوگی. ویب سائٹ پہ نارملی یہ جیسے میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں تو یہ سارے ڈاکیومنٹس ہماری ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں. پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ چیک کر سکیں کہ ہماری کیا پرائیورٹیز ہیں. بجٹ سپیچ میں یہ ساری باتیں میں نے کہی تھی, لیکن شاید بیکاز جو ادھر ایک ماحول کریٹ کیا گیا تھا اس کی وجہ سے اتنی ڈیٹیل میں آپ نہیں سن سکے, اس لیے میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جو ہمارے انیشیٹوز ہیں ان کو ایکسپلین کروں. ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا جو میں نے کل اپنی بجٹ سپیچ میں بھی کہ اس لیے کہ آج کل میں تو آج یہ بجٹ پریزنٹیشن, بجٹ سپیچ اور آج کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس, یہ تینوں سے زیادہ اہم اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آزمائش میں ہم ہیں یہ کرونا کی, اس پہ توجہ ہے. اسی لیے کل میں نے بجٹ کے اندر بھی اپنی تقریر کا تقریباً آدھا حصہ, پہلا پارٹ ہی شروع میں نے یہ کرونا کی بات سے کیا تھا. کچھ آپ کو ڈیٹیلز بھی دوں گا. کل میں نے کچھ سنا تھا کہ جی مراد علی شاہ ہر بات مان کے آتے ہیں اور پھر کچھ اور ہوتا ہے. میں یہ آپ اپنے ساتھ این سی سی کی جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے ہر میٹنگ کے منٹس لے کے آیا ہوں کہ جو باتیں میں نے مانی ہیں. میرے پاس ہر میٹنگ کا پروف موجود ہے کہ کیا میری ڈیمانڈ رہی ہے. ہاں کہیں کہیں میں اپنی جو ڈیمانڈ کا مطلب ہے کہ میری کیا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن جب ہم نے کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ایک نیشنل نیریٹو وہ ہم جزیروں میں نہیں ہو, تو کہیں کہیں ہم نے ان کی بات ایکسیپٹ کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ گیا ہوں. عمران خان تو پہلے دن سے کہہ رہے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, سب مر جائیں گے. وہ تو ابھی تک پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹا ہے, لیکن اس نے بھی تو لاک ڈاؤن مانے ہیں نا سارے. تو میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹا ہوں. میرا پوائنٹ آف ویو میں دوبارہ آج دہراؤں گا تاکہ لوگوں کو مل جائے, پتہ چل جائے کہ کیا ہے. وبا پھیلی, 26 فروری کو پہلا کیس آیا. ہم نے کہا کہ جی انٹرنیشنل پریکٹس, انٹرنیشنل جو ایکسپیرینس اور سب لوگوں سے صلاح مشورے کے بعد ہمیں کہا کہ جی 3 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اس کے آپ اس کو روک نہیں سکتے. اگر میں انفیکٹڈ ہوں, آپ مجھ سے ملیں گے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو جائے. روک نہیں سکتے, کوئی دوا نہیں ہے کہ میں کھا لوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں, یا آپ کھا لیں کوئی ویکسین آپ کے پاس ہو اور آپ کو یہ افیکٹ نہ کرے. تو سب سے پہلے آپ نے اس کا پھیلاؤ روکنا ہے, یا پھیلاؤ مینج کرنا ہے. روک نہیں سکتے, میں معذرت چاہتا ہوں لفظ, مینج کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. پھر آپ نے لوگوں کو ٹریس کرنا ہے جن میں یہ بیماری ہو, ٹریس کرنے سسپیکٹ ہوں. پھر آپ نے ٹیسٹ کر کے کنفرم کرنا ہے کہ واقعی ان میں بیماری ہے کہ نہیں ہے. اور چوتھا اسٹیپ آپ نے لینا ہے ان کی ٹریٹمنٹ کا.
حکومت سندھ پہلے دن سے ان 4 چیزوں پہ کام کر رہی ہے. ہم نے یہ میرے پاس ساری میٹنگز موجود ہیں اور کچھ میٹنگز کے ایکسپٹس بھی آپ کو جو ڈسیشنز ہیں وہ پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ جو میرے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور آپ کو میں ایگزامپلز بھی لے لوں کہ ایکچولی کون خلاف ورزیاں کر رہا تھا ان میٹنگز میں جو ڈسیشنز ہیں ان کی. یہ ہمارے پاس جو این سی سی کی میٹنگ جو ہوئی ہے 13 مارچ 14 مارچ 20 مارچ 17 مارچ 26 مارچ 27 مارچ 1 اپریل 3 اپریل 8 اپریل 13 اپریل 13 اور 14 کو کنٹینیو کی تھی 14 اپریل 24 اپریل 7 مئی اور 1 جون. یہ میں نے ہر میٹنگ اٹینڈ کی ہے. میں نے این سی او سی کی میٹنگ جو میں انوائٹڈ ادروائز نہیں ہوتا اسپیشل انویٹیشن آتی ہے جب بھی این سی او سی کی میٹنگ میں بلایا گیا ہے وہ بھی میں نے اٹینڈ کی ہے. میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور میں نے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی میٹنگ میں جو 13 مارچ کی یہ ہوئی تھی اسلام آباد میں, یہ اس وقت تک این سی سی نہیں بنی تھی, یہ پہلی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی اور اس میں نے کہا تھا کہ آپ ایئرپورٹس بند کر دیں امیڈیٹلی اور لاک ڈاؤن پہ جائیں. لیکن اس وقت کہا گیا کہ نہیں, دنیا میں دوسرے ملک جو ہیں اور خاص طور پہ اس وقت جو اگزامپل دیا گیا وہ یو کے کا دیا گیا, یونائٹڈ کنگڈم کا, اس لیے کہ یونائٹڈ کنگڈم اس وقت تک بند نہیں کیا تھا انہوں نے. اس وقت تک ان کے وزیر اعظم کو یہ وبا نہیں لگی تھی اور کہا کہ جی اب ہمیں کہتے ہیں کہ مجھے کل وہ انگریزی کی تقریر پہ بھی کہا گیا, قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہر وقت انگریزی میں تقریر کرتے تھے. لیکن اس پہلے دن اگزامپل اس ملک کا ہی دیا گیا. میں جی خود تو فیصلے کر نہیں سکتا تھا پورے پاکستان کے لیے, میں واپس آیا, جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا اور ہم نے سکولز تو پہلے ہی بند کر دیے تھے اور باقی جو چیزیں تھیں وہ بند کر دی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ کون سی ہے 17 مارچ کی جو این سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ پہلی میٹنگ تھی این سی سی بننے کے بعد اور اس کے اندر بڑا کہا ہے کہ جی کلوزر آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ایٹ نیشنل لیول پبلک پرائیویٹ سیکٹر فار 3 ویکس ریویو فار. تو 13 مارچ کو انہوں نے 3 ہفتے کے لیے 17 مارچ کو 3 ہفتے کے لیے بند کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز. ہم نے اس سے پہلے کر دی تھی. کل یہ الزام لگا کہ مراد علی شاہ نے لاک ڈاؤن کیا, باقی صوبوں نے میرے سے پوچھے بغیر کر دیا. بھائی یہ این سی سی کی میٹنگ تو آپ پریزائڈ کرتے تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں سے. دوسرا فیصلہ کیا ہے, کلوزر آف ویسٹرن بارڈرز فار آل ٹریفک فار 2 ویکس. مراد علی شاہ نے تو فیصلہ نہیں کیا, نہ کسی اور صوبے کے چیف منسٹر نے کیا. انٹرنیشنل بارڈرز پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. کس نے کیا؟ آپ اپنے فیصلوں سے مکر تو نہ جائیں. کلوزر آف کرتارپور کوریڈور فار پاکستانی سٹیزنز کا, اس طرف سے آ سکتے ہیں, ہم پاکستانی نہیں جائیں گے, یہ بھی فیصلہ کیا گیا. سسپینشن آف راہداری پرمٹ انٹریز آن لینڈ کراسنگ along دی ویسٹرن بارڈرز, یہ بھی انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے 13 مارچ کو کہا کہ سب فلائٹس بند کر دو, 13 مارچ کو بات نہیں مانی گئی. 17 مارچ کو فیصلہ آیا, میں نے تو نہیں کیا نا این سی سی میں نہیں پریزائڈ کرتا این سی سی. فیصلہ ہے انٹرنیشنل فلائٹس الاؤڈ ایٹ کراچی, لاہور, اسلام آباد, باقی ایئرپورٹ بند کر دیے. میں نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں, لیکن فیصلہ انٹرنیشنل فلائٹس کا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون سے چیف منسٹر نے کیا فیصلہ؟ آپ نے بڑی آسانی سے مراد علی شاہ اور باقی چیف منسٹرز پہ الزام ڈال دیا. یہ فیصلہ کون سے چیف منسٹر نے کیا؟ آگے چلیں جی. یہ پھر 19 مارچ کو ہوئی. میں یہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بہت ساری چیزیں آئیں گی, میں کچھ اسکپ کر جاتا ہوں. خاص جو ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو. ہاں جی, 1 اپریل
ہوا یہ کہ جب یہ میٹنگز کے اندر فیصلے پراپر نہیں کر رہے تھے میرے حساب سے، تو ہم نے اپنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے بات چیت کر کے گورنر سنگھ صاحب سے بھی مشورہ کر کے 23 مارچ سے ہم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا. ہاں بالکل شاید وزیر اعظم اس اعلان سے خوش نہیں تھے، آج تک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے اعلان کیا اور ایک طرف خوش نہیں بھی ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی فیصلے لے کے اور اپنے ملک کو بچایا. پتہ نہیں کیا فریم آف مائنڈ کس وقت کیا ہوتا ہے، سچ کب بول رہے ہیں اور غلط بات کب کر رہے ہیں. 1 اپریل کو میٹنگ ہوتی ہے. اس وقت تک صوبہ سندھ اور باقی تینوں صوبے لاک ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں. جو کل الزام لگا کہ مراد علی شاہ نے لاک ڈاؤن کیا اور باقی وزرائے اعلیٰ نے اس کو دیکھ کے لاک ڈاؤن کر دیا، میں کوئی وزیر اعظم تو نہیں تھا ملک کا، مجھے دیکھ کے کیا انہوں نے صحیح فیصلے کیے. امپوز جو غلط فیصلے ہوئے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. صحیح فیصلہ کر کے میرے حساب سے، ٹھیک ہے آپ کی نظر میں وہ غلط ہو سکتے ہیں، انہوں نے بند کیا. 1 اپریل کو پھر NCC کی میٹنگ ہوتی ہے، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جو بھی نام ہے اس کا، کوآرڈینیشن کمیٹی. اور اگین دس از ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل باڈی. اس وقت ان کو CCI کی میٹنگز بلانی چاہیے تھی اور ادھر یہ فیصلے کرنے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے آؤٹ سائڈ دی لیگل فریم ورک ایک کمیٹی بنائی. ہم نے پوری طریقے سے کوآپریٹ کیا ہے. 1 اپریل کو میٹنگ ہوتی ہے. 1 اپریل کی میٹنگ میں نہیں پریزائڈ کر رہا تھا. اس میٹنگ کو فیصلہ ہے لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن بائی دی پروونسز، مطلب اس وقت تک ہو چکا تھا نا، خود کہہ رہے لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن بائی دی پروونسز، آزاد جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان اینڈ اسلام آباد shall remain in force for 2 weeks till 15th April. Thereafter the same shall be reviewed to extend it further or otherwise. میں نے کون سے وزیر اعلیٰ نے یہ فیصلہ کیا؟ آپ نے پریزائڈ کی یہ میٹنگ، آپ نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا. آپ کی یادداشت کمزور ہے کیا بھول گئے یہ چیزیں؟ اور کل آ کے میں نے تو پتہ نہیں کس وقت ریکارڈ ہوا، تو میں نے شام کو کچھ دیکھا، تو یہ چیزیں میں نے خود دیکھی کہ مراد علی شاہ نے فیصلہ کیا، باقیوں نے اس کو فالو کر لیا. 1 اپریل کو آپ نے فیصلہ کیا یہ، اور اس میں کافی ساری اور باتیں ہیں. جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت اسی کمرے میں آپ کے سامنے آیا اور میں نے یہ فیصلہ ایکسپلین کیا اور کہا یہ جاتا ہے میٹنگ میں ایک بار. ہاں میٹنگ میں پرائم منسٹر اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سے بڑی پرابلم ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ آپ نے کیا. آپ کی ذاتی رائے، چلے وزیر اعظم کی حیثیت سے رائے، اس کا میں پابند نہیں ہوں. جو فیصلہ آپ کرتے ہیں اس کا میں پابند ہوں، اس فیصلے پہ میں چلا ہوں. جناب اب یہ کہا نا، پھر ایک 7 اپریل کو بھی میٹنگ ہوئی، اس میں بھی کہا گیا کہ جی پہلے انہوں نے لینڈ بارڈرز بند کیے تھے نا، انہوں نے خود ہی فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ اب 11 اپریل تک ان کو بھی بڑھا دوں، مطلب اور سختیوں کی بات کی گئی. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگلی 13 اور 14 اپریل والی امپورٹنٹ NCC تھی، اس لیے کہ ہم نے 1 اپریل کو فیصلہ کیا کہ 14 تاریخ تک لاک ڈاؤن کیا جائے، 15 تاریخ تک، 15 میں نے ادھر پڑھایا. 13 کو میٹنگ کی اور 13 میں پرائم منسٹر صاحب کا ویو کچھ اور تھا. میں نے اختلاف رائے کا اظہار کیا، اپنا بڑی سختی سے کیا، اور میں بالکل مانتا ہوں میں وزیر اعظم کی رائے سے متفق نہیں تھا. وزیر اعظم نے میری بات اور کچھ اور صوبوں نے بھی، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں ہے، مجھے اپنی بات اچھی طرح یاد ہے، جو میری بات کو سیکنڈ کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور بڑی انہوں نے دانش مندی کا فیصلہ کیا، مظاہرہ کیا اس وقت کہ آج میں فیصلہ نہیں کرتا. میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ 15 تک تو ویسے ہی ایکسٹینڈڈ ہے، آج آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ کل تک اس کو مؤخر کیجئے اور اس پہ سارے صوبوں سے رائے لیجئے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اگلے دن صبح 10 بجے NCOC کی میٹنگ ہوگی اور صوبے جائیں اور NCOC میں بیٹھ کے ایک متفقہ فیصلہ کرنے کی کوشش کریں. اگلے دن صبح 10 بجے میں NCOC کی میٹنگ میں حاضر ہوا.
اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے فیصلے کیے. اچھا ایک دن جو 13 تاریخ کو جب انہوں نے باقی فیصلے نہیں بھی کیے تھے, جو پہلی میٹنگ میں نا 13 کے بھی منٹس ہیں میرے پاس, اس میں کہتے ہیں the committee decided that domestic travel, road, rail and air except for air traffic to and from Gilgit-Baltistan shall remain except for air traffic from Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan میں air traffic, باقی road, rail اور air shall remain suspended under further notice. 13 تاریخ کو بھی میں نے تو نہیں کیا, نہ ریل میرے ہاتھ میں نہ ایئر میرے ہاتھ میں, آپ فیصلے کر رہے ہیں. یہ کس وزیر اعلیٰ نے فیصلہ کیا؟ آپ نے کیا اپنی کر دی ہیں رسپانسبلٹی صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے حوالے کر دی کہ آپ میرے لیے فیصلے کرو, اس لیے یہ فیصلہ بھی ہوا ہے. 14 تاریخ کو دوبارہ میٹنگ ہوئی, صبح میں نے بتایا NCOC کی ہوئی, اور پھر دوپہر میں پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی NCC کی, اور اس کا میں فیصلے پڑھتا ہوں جو میں نے آپ سے, اور اس دن کے بعد اگلے دن میں نے آ کے ادھر میٹنگ کی تھی تاکہ ایکسپلین کروں, اس لیے کہ میرا یہ خیال تھا کہ جو فیصلہ تھا پرائم منسٹر اور باقی وزراء نے جو باتیں ٹی وی پہ آ کے کی, اس فیصلے کے کنفرمٹی میں نہیں تھی. ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, 1 اپریل کو فیصلہ ہوا کہ یہ 15 دن اور لاک ڈاؤن ہوگا اور مزید سخت لاک ڈاؤن ہوگا. یہ میں نے کہا تھا آپ کو, اور یہ اس کی اگر آپ کہیں گے تو یہ پریزنٹیشن بھی میرے پاس موجود ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ فیصلہ انہوں نے, یہ پریزنٹیشن ہے اس کی جو انہوں نے پریزنٹ کی تھی, اور اس میں جو تھی آپ کی ڈیسیشن, یا یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی جو ڈیسائیڈ کیا, لکھا ہے واٹ ٹو ڈو اوپر, یہ میں نہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پریزنٹیشن ہے. کرنٹ انٹرونشنز آر ورکنگ اینڈ شوڈ کنٹینیو. اسٹرینتھنڈ انفورسمنٹ فار 2 ویکس, یعنی مزید سخت کریں, اور میں نے یہی آ کے ادھر آپ سے کہا تھا. لیکن جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں تھوڑا سا مجھے لگا درست وضاحت نہیں کی گئی, اس لیے میں نے آ کے واضح کیا. میں نے NCC کی ڈیسیشن کے بارے میں بتایا, اور میں پڑھ لیتا ہوں. لاک ڈاؤن شٹ ڈاؤن بائی پروونسز AJ&K, GB and ICT shall remain in force till further review by NCC. میں تو نہیں کہہ رہا, یہ خود ہی انہوں نے, اور یہ میں نے کہا تھا ادھر آ کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے دے, کہا تھا جی غلط طرف نہیں جائے گا, ابھی لاک ڈاؤن ہے, NCC نے کہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹرانسپورٹ, جو گڈس ٹرانسپورٹ کھلی رہے گی, اور یہ سب تو ہم نے وہ بند ہی نہیں کی تھی کبھی, ٹھیک ہے جی. اور پھر انہوں نے کہا کوئی لو رسک ایکٹیویٹیز, اور یہی میں نے ساری بتائی تھی کہ جو انڈسٹریز ہیں ایکسپورٹ ریلیٹڈ اور لو رسک, ان کو کھولا جا رہا ہے, باقی سب بند ہے. لیکن فنڈ, اور یہ آپ نکلوا لیجیے گا اس دن کی پریس کانفرنس, یہ 14 کو کی ہے, میں نے 15 اپریل کو کی ہے. میں نے یہی کہا ہے کہ لاک ڈاؤن اور مزید سخت ہوگا, اس لیے کہ NCC نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کنٹینیو کرے گا. کیا میں نے کوئی اور پریس کانفرنس کی یا ادھر سے کچھ اور ہوا؟ NCC کی میٹنگز اگین میں نے نہیں اس کو کیا چیئر, اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کیا. اچھا جی, پھر اگلی میٹنگ ہوتی ہے 24 اپریل کو. 14 کے بعد 10 دن بعد دوبارہ ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور یہ میٹنگ اس وقت اس لیے بھی ضروری تھی کہ رمضان شریف آ گیا تھا, تو اس وجہ سے کچھ رجیم چینج ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی. یہ میٹنگ کے بھی منٹ سے پڑے میرے پاس, میں لے کے آیا ہوں آج اپنے ساتھ. The committee decided to extend the lockdown for another 2 weeks, that is till 9th May 2020. NCC کا فیصلہ, کس وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہے یہ؟ کون سا وزیر اعلیٰ چیئر کرتا ہے NCC کو؟ وزیر اعظم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن مزید بڑھا دیا جائے, 9 مئی 2020 تک بڑھا دیا گیا. ہاں, ایک چیز میں آپ کو بتانا بولوں, 1 اپریل کو جب ہوئی تھی میٹنگ, جب کہا کہ 15 دن اور مزید سخت لاک ڈاؤن کرے, میں نے آپ کو پڑھ گئے اور وہ اس کی وہ بھی دکھائے پریزنٹیشن. اس دن کے 2 دن بعد 3 اپریل کو ایک صوبے نے کچھ انڈسٹریز کھول دی, اور اس میں نے شدید آبجیکٹ کیا تھا کہ جی یہ کو تو NCC کے فیصلے کے خلاف کون گیا؟ صوبہ سندھ گیا یا کوئی اور صوبہ گیا؟
کہ میں آپ لوگ بڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں. میری ایک ایک پریس کانفرنس کو آپ بتائیں کہ میں نے کہاں پہ, ہاں کسی انڈیویجول کے ویو سے میں الگ ہو سکتا ہوں, میرا پورا اختیار ہے کہ میں عمران خان کے ویو سے الگ ہوں, لیکن این سی سی میں جو فیصلے ہوئے ان کی میں نے پابندی کی, اس کے باوجود میرے پہ الزام لگایا گیا. اب میں کیوں کروں این سی سی کی بات مانوں؟ اگر یہی کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ تو مجھے سوچنا پڑے گا, میری حکومت کو سوچنا پڑے گا, کابینہ کو سوچنا پڑے گا. ہمیں بات فیصلے ایک کر کے ان سے منحرف آپ ہو جاتے ہیں. 1 اپریل کو کہتے ہیں 15 دن اور مزید لاک ڈاؤن سخت کریں, 3 اپریل کو آپ انڈسٹریز کھول دیتے ہیں, ہمارے انڈسٹریلسٹ آ کے بات کرتے ہیں. میرے پہ الزام لگائے, ابھی تک لگا رہے کہ ہم نے مساجد بند کرنے کی بات کی. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کہا کوئی مسجد بند نہیں ہوگی. میں نے سنا ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے, اس سال اتنی حالات خراب ہو گئی, شاید حج کے لیے سعودی حکومت نے کہہ دیا کہ اس سال حج نہیں ہوگا, یا وہ جو اور طریقے سے کریں گے, لوگوں کو باہر سے نہیں آنے دیں گے. اس صورتحال میں ہم ہیں, اس کے باوجود ہم نے کہا مسجد کوئی بند نہیں ہوگی. مسجد میں اذانیں ہوں گی, مسجد میں متعین لوگ جو ہیں وہ آ کے نماز پڑھیں گے, مسجدیں آباد رہیں گی. سارے علماء اکرام نے ہم سے اتفاق کیا اور ہمارے ساتھ مل کے, ان کا میں بہت شکر گزار ہوں. ان لوگوں نے اس کو الگ رنگ دینے کی, مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی. ہاں کہیں پہ اگر کسی نے, اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر قانون کی خلاف ورزی وزیر اعلیٰ کرے گا, قانون کی خلاف ورزی کوئی اور شخص کرے گا, بڑا انڈسٹریلسٹ کرے گا, چھوٹا مزدور کرے گا, ان کے سب کے لیے قانون برابر ہے. کہیں قانون کی اگر خلاف ورزی ہوئی تو ہم نے اس پہ ایکشن لیا. مساجد ایک دن کے لیے بھی بند نہیں, ایک نماز کے لیے بھی بند نہیں کی. اور میں پھر مشکور ہوں علماء اکرام کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور ان کے تعاون سے پوری ملک کو فائدہ ہوا. اچھا جی, یہ 7 مئی کو میں نے آپ کو, ہاں جی, اس کے بعد آگے جو ہوتی رہی میٹنگز, اگلی میٹنگ پھر ہوئی 7 مئی کو, میں نے بتایا 7 مئی تک ایکسٹینڈڈ ہے. 7 مئی کو کیا فیصلہ ہوا؟ ایک چیز جو ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے, لیکن چلے, میں ایک آدمی کی ضد ہوتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں چلو یار اس کو یہ چیز دیکھے نا اور باقی چیزوں پہ تو عمل کرایا جائے. تو کہا گیا پہلے وہ 14 مئی کو کنسٹرکشن انڈسٹری کا فیز 1 کھولا تھا, جس میں سیمنٹ پلانٹس, کلنز اور سم تھنگ تھی, وہ کھولی تھی. اب انہوں نے 7 مئی کو کہا کہ جی کمیٹی یونینمس تھا. میں نے کہا نا, میں ماننی پڑتی ہے نا کبھی کبھی بات, کہ جی یہ چیز دے دو تاکہ اب لوگوں کے بھلے کے لیے کچھ اور فیصلے کرا لوں میں. یونینمسلی ڈیسائیڈڈ دیٹ کنسٹرکشن سیکٹر شوڈ پروسیڈ ود فیز 2 آف دا پلان. کنسٹرکشن سیکٹر فیز 2 پہ چلا گیا. کہا گیا جی آفیسز, شاپنگ مالز, پبلک کانگریگیشنز, ویڈنگ ہال, پبلک میٹنگ شل ریمین کلوزڈ انٹل May 31. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ این سی سی ہے, وزیر اعظم پاکستان جس کو پریزائڈ کرتے ہیں. آفیسز, شاپنگ مالز, پبلک کانگریگیشنز, ویڈنگ ہالز, پبلک گیدرنگز وڈ ریمین کلوزڈ. اور پھر آخر تھا کہ پروونشل گورنمنٹ شل ایکسرسائز این آپشن آف اوپننگ آف شاپس. باقی جو دکانیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ, میں نے وہ این سی او سی میں بات کر کے, باقی وزراء اعلیٰ سے بات کر کے, ہم نے کچھ دکانیں وہ مارکیٹس وغیرہ کھول دی تھی. شاپنگ مالز کا ایشو ادھر کہا ہوا ہے, اور میں کیسے این سی سی کے فیصلے کے خلاف جاؤں؟ ہوتا کیا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں کچھ اسلام آباد اور پنجاب صوبہ جا کے کہہ دیتے ہم نے جی شاپنگ مال کھول دی ہے. کس نے این سی سی کے فیصلے کی مخالفت کی؟ ہم کھول رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا جب یہ کھول رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھولتے؟ اور سپریم کورٹ نے کہا آپ اجازت لیں اور آپ کھولیں. اس کے بعد ہمیں شاپنگ مالز کھولی, اس لیے کہ سپریم کورٹ کا احترام ہے, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا. لیکن میں ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ این سی سی کا فیصلہ جو کہ 7 مئی کو ہوا تھا, اس میں کہا گیا تھا کہ 31 مئی تک بند رہیں گی. سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے انہوں نے کہا, پھر ہم نے اجازت لے کے اور پھر 18 مئی کو ہم نے کھول دی.
جبکہ این سی سی کا فیصلہ تھا کہ 31 مئی تک بند رہیں گے. ہاں یہ میں نے شاید وائلیشن کی سپریم کورٹ کی انٹرونشن پہ ان سے پوچھ کے, لیکن میرے سے پہلے این سی سی کے فیصلے کی وائلیشن اسلام آباد اور پنجاب کر چکا تھا. اسلام آباد تو آپ کے انڈر چل رہا ہے, پنجاب بھی ان کے انڈر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ فیصلہ کس نے کی؟ میرے ایک انسٹنس بتائیں. یہ ساری این سی سی کے جو میں نے مجھے کوٹ کریں کہ این سی سی میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور آپ نے یہ نہیں فالو کیا. اور میں کئی انسٹنسز یہ میں آپ کو بتائیں کہ این سی سی میں ایک فیصلے ہوئے. اگر آپ دیکھیے پریس کانفرنسز میں لوگوں سے بات کرنے میں اپنی ذاتی رائے دیتے, اس کا میں پابند نہیں ہوں. این سی سی کو ہم نے مانا ہے ایک باڈی کو, میں اس کا پابند ہوں, اور مجھے بتا دیں کب میں نے کیا ہے اس کے خلاف بات. یہ بہت کلیئر ہوں. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بھلے کہیں میری غلطی ہوئی ہے ماننے کے لیے تیار ہوں گا, آپ بتا دیں. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کریں, بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ بھی کر لے یار. یہ ساری انفارمیشن ان کو مل جائے گی. میں نہیں دوں گا, میں نے آپ کو صرف پڑھ کے دی ہے, لیکن یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی. انویسٹیگیشن کر لیں, اپنے وہ پریس کانفرنسز نکال لیں, میری پریس کانفرنسز نکال لیں. ہاں میں لوگوں کو کہتا رہا ہوں کہ احتیاط کرو, لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھے کہ احتیاط کرو. میں آج بھی کہہ رہا ہوں احتیاط کرو. آج تو وہ خود کہہ رہے سارے. اب تو ایک نیا پتہ نہیں ہمارے اوپر کب یہ بجلی کڑکتی ہے, لیکن ایک نئی بات کر دی کہ ہماری قوم جاہل ہے. ہمارے صوبے کے کہاں سے جاہل ہے؟ یہ جو میسج تم دو گے ان کو بھی کام کریں گے نا. اگر اتنے مکس سگنلز آپ دو گے, اگر آپ کہو گے کہ یہ فلو ہے اور چلا جائے گا, اگر آپ کہو گے کہ اگر آپ کو کھانسی ہو جائے, بخار ہو جائے, ٹیسٹ کرانے نہیں جانا, اگر آپ کہو گے کہ کل بھی کہا گیا کہ سویڈن میں دیکھیں کتنا اچھا ہوا ہے, جبکہ سویڈن کے وزیر اعظم ہیں یا ان کے ہیلتھ منسٹر, انہوں نے معافی مانگی ہے پوری قوم سے کہ میرے سے غلطی ہوگی, اور آپ کل کہو گے یہ ہوا. آپ اپنے ملک کی چھوڑ کے کہ آپ کے ملک میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ پڑوسیوں کی ایگزامپل دے رہے ہو, جو کہ میں نہیں دینا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے سارے پڑوسی ملکوں میں سے انفیکشن ریٹ اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ ہے. ہماری اموات پر ملین سب سے زیادہ ہے, ہماری انفیکشن سب سے زیادہ ہے. لیکن وہ اپنا کام کرے, ہمیں تو اپنے لوگوں کی فکر ہونی چاہیے نا. آپ دوسرے لوگوں کو سکھا رہے ہیں, امدادیں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو سکھائیں گے, ادھر سے جب جواب بڑا خطرناک قسم کا آ جاتا ہے ہم سب شرمندہ ہو جاتے ہیں. ہم نے صوبہ سندھ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ این سی سی کی ہر بات, بلاول بھٹو زرداری صاحب کل بات کی گئی تھی, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, یہاں آ کے ادھر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں, باقی جگہ بھی کی ہیں, میرے ساتھ کافی پریس کانفرنسز کی ہیں. انہوں نے لوگوں کی آواز بتائی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمیں صحیح انفارمیشن دے اور ہمیں اس وبا سے نجات دلائے. ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ مہربانی کر کے یہ لاک ڈاؤن سخت کریں. 2 ہفتے کا انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤن کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بات کری, میں اس سے پورا بلیو کرتا ہوں, پورا جو انٹرمیٹنٹ لاک ڈاؤن کا انہوں نے کہا ہے. لیکن اگر ایک صوبے میں بیٹھ کے میں لاک ڈاؤن کروں اور باقی ملک میں لوگوں کو روکوں, ایک پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے ایکسپرٹس کی بات ماننی چاہیے. میں پرائم منسٹر صاحب سے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, ناٹ ایز عمران خان, ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے پراپر اقدام لیں. میں نے آج ابھی صبح کہا تھا, یہ مجھے نمبر آئے. اچھا, کل بات یہ کی گئی کہ
لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا کھانے کی ٹرکس کو. مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں کہاں ہوا یہ. میں نے پچھلے 3-4 مہینے کا ریکارڈ نکلوایا. ایک انسٹنس حیدرآباد میں ہوا تھا, صرف ایک انسیڈنٹ. اور یہ نارمل ٹائمز میں بھی ہمارے یہاں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ لوگوں نے کوشش کی تھی, وہ تھوٹ کر دیا تھا پولیس نے اس کو. لیکن یہ تو نارمل حالات میں بھی آپ کو پتا ہے, غربت ہمارے ملک میں ہے, کرونا کی وجہ سے نہیں آئی ہے, پہلے سے ہے. پہلے تو ان کو خیال نہیں آیا کبھی غریبوں کا. یہ غریبوں کا بہانہ بنا کے اور غربت کی بات کر کے کچھ اور اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں. تو ایک انسیڈنٹ حیدرآباد میں ہوا, اس کے علاوہ 3 انسیڈنٹ ہوئے جب ریشنز بانٹتے وقت لوگوں میں جھگڑا ہوا. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ریشن ایسے بانٹنے ہی نہیں چاہیے. یہ نارمل تک کوئی انسائٹ ضرور لوگوں کے کہ جھگڑے ہو جائیں گے, لوگ نکل آئیں گے, کچھ ایسا نہیں ہوا. کہا گیا کہ جو یہ اموات ہیں, خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں. میں نے معلوم کرایا کہ نمبر ابھی کنفرم نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے صبح جلدی میں, لیکن یہ میں کنفرم نمبرز لوں گا. پہلے 5 مہینے میں, اس لیے جون کا بھی مہینہ چل رہا ہے, جنوری سے لے کے جون تک 2019 میں 70 سوئسائڈز ہوئے تھے, خودکشیاں, اور 2020 میں 40 ہوئے, جنوری سے مئی تک. یہ نمبر ابھی کنفرم نہ سمجھے کہ میں ان کو پراپر کراؤں گا, یہ میں نے جلدی میں لیا ہے. لیکن کوئی انکریز نہیں ہوئی سوسائڈز میں, یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں. لوگوں کو آپ نے خامخواہ دوسری اپنی, لیکن جنوری سے لے کے مئی 2020 میں اس کرونا سے ایک شخص بھی, 2019 میں کرونا سے ایک شخص نے بھی وفات نہیں پائی. اب تقریباً 1000 ہو گئے. سندھ کی بات کر رہا ہوں, صرف 1000 سے تھوڑے کم ہے. آج کا دن ابھی میرے پاس فائنل نمبرز نہیں آئے, شاید سب سے زیادہ اموات ہوں جب سے یہ کرونا وائرس شروع ہوا ہے سندھ کے اندر. جو اس وقت صبح تک میرے پاس نمبر آئے تھے لگ یہی رہا تھا. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس سچویشن میں اب میں دوبارہ کہوں گا, آج NCOC کی میٹنگ ہوتی نہیں, NCOC میں چیف منسٹر نہیں ہوتا ممبر, لیکن آج ہمیں کہا گیا ہے کہ NCOC کے آفس کا دورہ پرائم منسٹر کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹرز بھی اویلیبل رہے NCOC کی میٹنگ میں. میں ہوں گا, اور یہ پوائنٹ آف ویو میں رکھوں گا کہ اس وقت بھی ٹائم ہے. ہم ویسے لیٹ ہو چکے ہیں. اگر 13 مارچ کو جب میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ 2 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن کریں اور پھر 2 ہفتے سلولی کھولیں, آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے. میں بڑی, ہر ایک آدمی کہتا ہے, لیکن پرائم منسٹر نے وہ بات نہیں مانی. ہم نے جو ہے ابھی بھی لیکن وقت ہے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے. ایسٹیمیٹس میں آپ کو دوں گا, خامخواہ سب کی دل خراب ہوں گے کہ کیا ہمارے ایسٹیمیٹس میرے پاس ہیں ابھی تھے بھی, اور لیکن میں نے بجٹ اسپیچ میں خود بھی پریزنٹ کیے. وہی کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا ہماری ہے کہ کیا نقصان ہونے جا رہا ہے اس سے. ہم نے کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا. کرونا سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن کی حد تک, باقی تو چیزیں اور ہیں اس کی بھی میں بات کروں گا. ابھی دنیا میں 2 ماڈلز چل رہے ہیں. ایک ماڈل ہے جو ہیومنسٹ اپروچ میں کہتا ہوں, جس کو زندگیوں کو بچانے والا ماڈل. اس ماڈل میں چائنا, نیوزی لینڈ, تائیوان, گریس, آسٹریلیا, یہ کچھ ملک مجھے ذہن میں آ رہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کل وہاں 2 کیس آ گئے تو انہوں نے کہا یہ میرا فیلئر ہے, میری حکومت کا فیلئر ہے کہ 2 کیس کیسے آ گئے کرونا کے. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, یہ ہوتی ہے لوگوں کی زندگی کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہ کم لوگ مرے, زیادہ مرنے چاہیے تھے. یہ لیڈرشپ نہیں ہے, یہ ان ہیومن اپروچ ہے. یہ ہیومنسٹک اپروچ ان لوگوں نے کہا, اور اس میں کیا رزلٹ کیا ہے اس کا
کم کیسز ہیں، کم اموات ہیں، لوگوں کو سپورٹ زیادہ ملی ہے، اور یہ ملک واپس نارملسی کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنا بزنسز انہوں نے کھول بھی لیے ہیں. دوسرا ہے کیپٹلسٹ اپروچ. کیپٹلسٹ اپروچ کیا تھا؟ جس کو کچھ لوگ ہرڈ امیونٹی کی بات بھی کرتے ہیں کہ یار جو سرمایہ دار ہیں ان کا خیال رکھا جائے. وہ چاہے بات آپ لوگوں کی کریں دوسروں کی کہ دیہڑی دار ہے، اور اصل مقصد کچھ اور تھا. یہ ملک کون سے تھے؟ یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، سویڈن، جس میں کہا برازیل، اٹلی. ان لوگوں نے شروع میں نہیں سوچا. اور پاکستان انفارچونیٹلی جنہوں نے کیپٹلسٹ اپروچ رکھا، اس میں بھی پاکستان سب سے برا اس لیے کہ باقی لوگوں نے پھر لاک ڈاؤنس کیے، ان کو سخت کیا. امریکہ نے لاک ڈاؤن کیا، اس کو سخت. کچھ گورنرز نے کیا، ان کے بھی صدر صاحب جو ہیں وہ کچھ اور ان کا خیال تھا. UK میں بہت سخت لاک ڈاؤن ہوا، اور انہوں نے کھولنا شروع اب کیا جب ان کی جو ہے، میرے پاس ادھر نمبر شاید ہے، ادھر ہاں ہے، اٹلی میں اب صرف 1% لوگ روزانہ ٹیسٹنگ سے پازیٹیو آ رہے ہیں. تبھی انہوں نے کھولا ہے. UK میں 2%، USA میں 4% ہی میں نے وہ کیا ہوا ہے، ہندوستان میں 8%، ایران میں 10%. زیادہ کہاں ہے؟ بنگلہ دیش 20%، برازیل 20%، پاکستان 21%. یہ پچھلے 10 دن کی ہے، آج کا اس میں نہیں ڈیٹا، یہ کل تک کا ڈیٹا تھا، 10 دن کا ایوریج. ایک دن بھی نہیں کہ کہیں گے یار ایک دن کا آپ نے اٹھا کے اور ہمیں کر دیا، 10 دن کا ایوریج. صرف جو مجھے ملا میکسیکو، اس میں 45% تھا یہ 10 دن کے ایوریج میں. لیکن میکسیکو میں ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں، 13,000 کے قریب ہو رہے ہیں، ہم 25-26 پہ آ گئے ہیں. لیکن خیر جو بھی یہ ہے، آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ دنیا نے کھول لیا ہے، دنیا جو ہے وہ عمران خان کے بنائے ہوئے ماڈل پہ چل رہی ہے. نہیں چل رہی ہے میرے بھائی. جب ان کی 1% اور 2% پہ انفیکشن ریٹ آئے تب انہوں نے کھولنا شروع کیا آہستہ آہستہ. آپ 21% اور 23% کی ریٹ پہ سے پہلے ہی کھول چکے تھے. یہ فرق ہے لیڈرشپ کا. یہ میں نے کہا نا، یہ 2 اپروچز ہیں. کیپٹلسٹ اپروچ جس میں صرف ہیومنسٹ، اور دوسرا ہیومنسٹ اپروچ انسانیت، جس میں زندگیوں کا زیادہ خیال ہے. کہتے ہیں نا کہ بیلنس کرنا ہے بٹوین لائف اینڈ کیا ہے، نہیں لائف اینڈ لائیولیہڈ، سوری، بٹوین لائفز اینڈ لائیولیہڈ بیلنس کرنا ہے. بالکل بیلنس کرنا ہے. میں 99.9% دوں گا لائف کو اور 0.1% دوں گا لائیولیہڈ کو. یہ فرق ہے میرے میں اور کسی اور کی سوچ میں. میں اپنی سوچ بالکل بتاؤں گا. فیصلہ میں نے آپ کو بتایا MCC میں جو ان پہ عمل کیا. مجھے ایک انسٹنس بتا دیں کہ میں نے، ہاں کسی انڈیویجول کی بات سے اگری نہیں کروں تو میرا حق ہے، اور میں اپنے پوائنٹ آف ویو دوں اور اپنا پوائنٹ آف ویو، وہ بھی انڈیویجول کی بات ہے، اس سے آپ نہ کریں مجھے کمپیئر. آپ NCC کے فیصلوں پہ بتا دیں کہاں میں نے غلطی کی ہے. میں اس لیے کہ سوالات بھی ہوں گے. بریفلی جو میں نے شروع میں بات کہی تھی نا کہ اس کرونا سے آزمائش سے نجات کے لیے ہم نے 3 پوائنٹس کہے تھے، 4. ایک تو اس کو مینج کرنا، اور وہ لاک ڈاؤنس کے ذریعے ہو سکتا تھا. پھر ٹریس، ٹیسٹ اور ٹریٹمنٹ. ٹریسنگ کا تو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ ہم نے بڑی شروع میں ہی جو باہر سے پیسنجرز آ رہے تھے، جن کو ابھی بھی مجھے اپنے لوگ بتاتے ہیں کہ جی اس وقت بھی ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کالز آتی ہیں جب بیمار ہوتے ہیں گھروں پہ، جو ہم فالو اپ کر رہے ہیں، تو وہ ہم ٹریس تو کر رہے ہیں اور پھر کانٹیکٹس پہ جا رہے ہیں. میں آ جاتا ہوں دوسرا، ٹیسٹ. ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہماری 80 تھی جب یہ وبا شروع ہوئی، اور وہ بڑھ کے 11,450 ہو گئی ہے پر ڈے.
ہم کنسسٹنٹلی 10,000 سے زیادہ ٹیسٹ کریں پچھلے 10-15 دن سے. پرابلمس آتے ہیں, کبھی وہ پوری پیک پہ نہیں آ سکتے ہم, سیمپلنگ کے ایشوز. بیچ میں تو پرابلم ہی ہوگا تھا, اس مکس سگنلنگ کی وجہ سے لوگوں نے ٹیسٹ کرانے چھوڑ دیے تھے. وہ کہا گیا تھا نا کہ کھانسی بخار ہو جائے تو ٹیسٹ نہیں کرانے جانا, لیکن اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ٹیسٹ کرنے سامنے آ رہے ہیں, اور ہماری ریسورسز بیچ میں وہی تھے نا, ہمارے ٹیسٹ نمبرز گر گئے. میں نے کہا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے, ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے مجھے کہا ہم کیا کریں, لوگ ٹیسٹ نہیں کرانے چاہ رہے. اس لیے کہ حکم یہ آیا تھا نا کہ اگر کھانسی بخار ہو تو ٹیسٹ کرانے نہیں دوڑنے چلے جانا. بڑے عجیب عجیب اس صاحب کے آگے میں نام نہیں لوں گا, لیکن وہ میسج نہیں آیا کہ جو زبردستی کہا کہ کسی ایک اسپتال کا نام لیا تھا. کہ میں نے کہا دو, اس لیے کہ ایکشن لینا چاہیے اس پہ. تو یہ افواہیں اڑائی گئیں, لوگوں کو ڈرایا گیا, اس وجہ سے ٹیسٹ کم ہوئے. تو میں نے بتایا 11,450. میں جو آپ کو بتانا, یہ 80 سے شروع ہوا پہلے بڑا, اور یہ کسی اور صوبے میں اتنی ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے. میں نہیں جاؤں گا باقی ڈیٹیل کسی اور صوبے کی. ایک ٹیسٹ پر ملین, یہ کل تک کی رپورٹ ہے, آج اس سے بھی بڑھ گیا ہوگا تھوڑا نمبر, ابھی آئے گا. کل تک کی رپورٹ ہے 6,667 ٹیسٹ پر ملین. یہ میں نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی بتایا تھا, سندھ میں ہوئے ہیں. یعنی ہماری پوری آبادی کو اگر 1 ملین لوگوں میں 6,600, اب وہ یہ کرٹیسزم ہوا کہ آپ کتنے کب سارے ٹیسٹ کریں گے آپ. کوئی دنیا کا کوئی ملک ساروں کی ٹیسٹنگ نہیں کر سکا, لیکن پاکستان کا ایوریج, پورے پاکستان کا ایوریج ہے 4,068, 4,068. سندھ جو پاکستان کے ایوریج میں اوبویسلی شامل ہے, لیکن سندھ کا اپنا اگر ایوریج الگ سے نکالا جائے وہ 6,667, تقریباً 33% زیادہ پاکستان کے ایوریج سے. باقی صوبوں کا نہیں بتاؤں گا آپ کو, اس لیے کہ برا ہوتا ہے ان کے نمبرز دینا, لیکن آپ یہ پبلکلی اویلیبل ہے, میں نہیں چاہتا کہ کوئی کہوں. لیکن میں اپنے آپ کو کمپیئر کروں گا. آپ کو پتہ نہیں, کل میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا, صوبہ سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں 6 نمبر پہ ہے ایشین ممالک میں, جبکہ پاکستان 12ویں نمبر پہ ہے. ہمیں انہوں نے ایک الگ اینٹی ہمارے پروگرام کی وجہ سے کر کے صرف 2 گجرات اور سندھ کو انہوں نے رینک کیا تھا, اور اس کی انالیسس کی 6 نمبر پہ. تو میں ذرا اپنے پڑوسی ملکوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپیئر کر لوں. بھارت 4,186, یہ کل تک کی رپورٹ ہے. سندھ 6,667, بھارت سے بھی تقریباً